1906 में रूस के वजीर आजम पीटर स्टोलिपिन ने सोचा कि अगर वो इस्लाहात लाए रशिया में तो वो इनकलाब को रोक सकता है, क्योंकि उनसे पहले किसानों की जमीनें कई टुकड़ों में तकसीम थी। वो इंसान जिसने रशिया को भूख से निकाला, साइबेरिया को आबाद किया और अपनी इस्लाहात के जरिए इनकलाब को रोकने की कोशिश की, उसी इंसान को कीव में एक थिएटर में तकरीब के दौरान उस वक्त के जार मतलब बादशाह के सामने गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डीजे उर्दू फाइल्स की आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर स्टोलिपिन जिंदा रहते तो वो अपनी इस्लाहात के जरिए इनकलाब को रोक सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, तारीख में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरी दुनिया की तारीख बदल डालते हैं। 20वीं सदी का आगाज था। रूस एक बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन वो तरक्की में यूरोप से पीछे रह गया था। उस वक्त रूस में बादशाहत थी जो कि तरक्की की राह में एक रुकावट बन रही थी। उस वक्त का बादशाह निकोलस II खुद एक अच्छा आदमी था, लेकिन एक कमजोर बादशाह था। वो अपने फैसलों के लिए ज्यादातर अपनी बीवी और अपने चाचा सर्गेई अलेक्जेंड्रोविच पर इन्हिसार करता था, और उसके चाचा ने उसको बहुत से गलत फैसलों पर मजबूर कर दिया। उस वक्त रूस की तकरीबन 80% आबादी किसान थी, लेकिन हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से वो अक्सर भूखे और गरीब थे और उस वक्त के हालात से बहुत तंग आ चुके थे। तब एक आदमी आया रूस में वजीर आजम के तौर पर, पीटर अर्कादोविच स्टोलिपिन, और उसने रूस की अवाम और किसानों को ऊपर लाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उस वक्त किसानों के साथ क्या हो रहा था। 1861 से पहले रूस के किसान गुलाम थे और जमीनें जागीरदारों के अंडर थी, और जो किसान उस पर काम करते थे वो जागीरदारों के गुलाम थे। उस वक्त किसानों को गुलामों की तरह बेचा जा सकता था। वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते थे, उसके लिए उन्हें जागीरदार से इजाजत लेनी जरूरी थी। ये बहुत बुरा निजाम था। और फिर 1861 में अलेक्जेंडर दोम ने यह निजाम खत्म करके किसानों को आजाद कर दिया। किसान गुलामी से आजाद हुए, लेकिन वो अब भी गरीब थे। वजह यह थी कि उनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। ये उस वक्त के हिसाब से एक बड़ा इकदाम था, लेकिन उसमें एक मसला था। किसानों को जिस सिस्टम के थ्रू जमीनें दी गई, उस सिस्टम का नाम था मीर। मीर का मतलब था कि जमीनें गांव की पंचायत या जरगे के हवाले की गई और सारी जमीन गांव की मुश्तरका मलकियत होती। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि सारी जमीन गांव की, मतलब सब बराबर, लेकिन अमली तौर पर यह बहुत बुरा साबित हुआ। क्यों? आइए अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मीर के निजाम में जमीन को टुकड़ों में बांटा जाता था। फर्ज करें एक गांव को 100 जमीन दी गई है, उसमें कुछ जमीनें अच्छी, कुछ नॉर्मल और कुछ खराब। अब गांव की पंचायत फैसला करती थी कि हर खानदान को अच्छी, नॉर्मल और खराब जमीन बराबर मिले। तो होता क्या था कि जमीन 20 से 30 टुकड़ों में तकसीम की जाती। एक टुकड़ा यहाँ, दूसरा टुकड़ा वहां और तीसरा टुकड़ा दूर पहाड़ों में। अब किसान सुबह उठकर पहले जमीन के एक टुकड़े में काम करता, फिर 10 से 15 किलोमीटर दूसरे टुकड़े पर जाता और दोबारा 10 या 15 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता जमीन के तीसरे टुकड़े पर जाकर काम करने के लिए, जिससे किसान का ज्यादातर वक्त आने जाने में ही जाया हो जाता।
اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر کسان اپنی مرضی کا فصل نہیں اگا سکتا تھا۔ تیسرا اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ زمین کو ہر سال شفل کیا جاتا، مطلب اگر ایک زمین ایک سال کے لیے ایک کسان کے پاس ہوتی تو اگلے سال وہ زمین کسی اور کو دی جاتی، جس کی وجہ سے کسان ان زمینوں پر زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ اس زمین پر اس سال محنت کریں تو ان کو نہیں پتا کہ کیا وہ زمین ان کو اگلے سال ملے گی یا نہیں، بس وہ ٹائم پاس کرتے اور جتنی ان کی ضرورت ہوتی اس حساب سے فصل اگاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیداوار کم ہوتی اور کسان سالہ سال بھوکے رہتے، اور یہ سسٹم تقریباً 1901 تک چلتا رہا۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں روس اور جاپان کے جنگ کے بارے میں، جس میں روس جاپان سے بری طرح ہار گیا تھا۔ لوگ غصے میں تھے، دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، لوگوں کے لیے روٹی ملنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ 22 جنوری 1905 کو مرد و خواتین بچوں کے ساتھ سینٹ پیٹرز برگ میں اکٹھا ہوئے۔ وہ ہاتھوں میں صلیبی کراس اور زار کی تصویر لے کر محل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بادشاہ سے التجا کر کے روٹی، کام اور انصاف چاہتے تھے۔ یہ ایک پرامن احتجاج تھا، لیکن اس وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی کی بات مانی اور وہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ محل سے چلے گئے۔ وہ احتجاج کرنے والوں سے ملے ہی نہیں۔ زار کے محل میں نہ ہونے کی وجہ سے فوج نے مظاہرین پر گولی چلائی، جس میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہلاک ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس دن کو تاریخ میں بلڈی سنڈے کے نام پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے روس میں آگ لگ گئی، کسانوں نے جاگیرداروں کے گھر جلا دیے اور مزدوروں نے فیکٹریوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ فوج میں بھی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی۔ زار نے جب یہ سب دیکھا تو ڈر کی وجہ سے اس نے لوگوں کو آزادی دی اور ایک پارلیمانی نظام بنانے کا وعدہ کیا، جسے اس وقت ڈوما کہتے تھے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں پیٹر ارکاڈویچ اسٹولیپن کے بارے میں، جو 1861 میں روس میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان روس کے جاگیرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم سینٹ پیٹرز برگ میں حاصل کی۔ پہلے وہ مختلف صوبوں میں گورنر رہا، لیکن 1905 میں اس نے سختی کے ساتھ بغاوت کو شکست دی، جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا۔ 1906 میں انقلابیوں نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس کے گھر کو بم کے ذریعے اڑا دیا گیا، جس میں اس کی بیٹی نتاشا اور خود اسٹولیپن بہت زخمی ہوئے۔ اس کی ایک ٹانگ اس وقت تقریباً ناکارہ ہو چکی تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ دوبارہ اپنے آفس کام کرنے چلا گیا، کیونکہ وہ کمزور دکھ کر دشمن کو جیتنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسٹولیپن کا ماننا تھا کہ روس کو 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے، پہلے امن و سکون اور پھر اصلاحات۔ نومبر 1906 یہ تاریخ روس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس دن اسٹولیپن نے ایک فرمان جاری کیا۔ ڈوما چل نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے خود فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے آرڈر میں کہا کہ اب کسان میر کے نظام کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی کوئی بھی کسان اب خود کی زمین خرید سکتا ہے۔ دوستوں، یہ اس وقت ایک قسم کا انقلاب ہی تھا ان کسانوں کے لیے جو کہ میر کے نظام سے تنگ آ چکے تھے۔ اب کسان اپنی خود کی زمین کا مالک بن سکتا تھا۔ کسان اپنی زمین پر اپنے لیے بڑا فارم بنا سکتا تھا، وہ اپنی زمین گروی رکھ سکتا تھا اور وہ اپنی اولاد کو بھی وہ زمین منتقل کر سکتا تھا۔ اور یہ اس وقت روس کی تاریخ میں بالکل پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔
دوستوں، اپنے نام پر زمین لینا کسانوں کے لیے ایک اچھا اقدام تھا، لیکن اس زمین پر فصل اگانے کے لیے کسانوں کے پاس سہولتیں نہیں تھیں، جیسے کہ بیج لینا یا اس زمین کو آباد کرنے کے لیے مختلف قسم کے اوزار لینا۔ اس وقت سٹولیپن نے ایک بینک بنایا کسانوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ بینک کسانوں کو کم داموں پر قرض دیتا تھا، جس سے کسان زمین، بیج اور زمین کو آباد کرنے کے لیے اوزار خرید سکتے تھے۔ اس وقت کے جاگیرداروں نے قرضدار ہونے کی وجہ سے اپنی زمینیں کسان بینک کو بیچ ڈالی، اور اس وقت کے بینکوں نے کسانوں کو وہ زمینیں کم داموں کے سود پر بیچ دی۔ اس طرح جاگیرداروں کی زمینیں آہستہ آہستہ کسانوں کے پاس چلی گئی۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی تبدیلی تھی کسانوں کے لیے۔ دوستو، جیسے ہم جانتے ہیں کہ روس ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن اس وقت روس میں جو یورپ کے قریب تھا وہاں پر زیادہ لوگ رہتے تھے، جبکہ مشرق کی جانب سائبیریا کا علاقہ جو کہ بہت بڑا تھا، لیکن ہارش ویدر کی وجہ سے وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ سٹولیپن نے لوگوں کو وہاں بھیجا، ریلوے کے کرائے کم کیے اور سائبیریا میں لوگوں کو مفت زمینیں دی۔ 1906 سے 1914 تک اس وقت کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق تقریباً 40 لاکھ لوگ مین روس کو چھوڑ کر سائبیریا کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن ہجرت تھی۔ سائبیریا جا کر لوگوں نے جنگل کاٹے، زمین صاف کی، گھر بنائے اور کھیتی باڑی شروع کی۔ سائبیریا جو پہلے ایک برف کا صحرا تھا، اب وہ اناج پیدا کرنے لگا تھا۔ آج بھی سائبیریا کے بہت سارے شہروں کا کریڈٹ سٹولیپن کو جاتا ہے۔ 1900 سے 1913 کے درمیان کسانوں نے 5 گنا زیادہ مشینری استعمال کر کے پیداوار کو اور زیادہ کر دیا۔ دوستوں، سٹولیپن نے روس میں زیادہ سے زیادہ اسکول کھولے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ تعلیم کے ذریعے اندھیروں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندھیرا ابھی بھی باقی تھا، کیونکہ ہر کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ضرور ہوتی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ جو میر کا نظام ختم کر دیا گیا، اس سے جاگیردار بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ نظام روس میں سالوں سال سے چلا آ رہا تھا۔ شروعات میں انہوں نے کسانوں کی فصلیں جلائیں، ان کے مویشی مارے اور بہت سی جگہوں میں تو باقاعدہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ 40 لاکھ کسانوں میں سے تقریباً 7 لاکھ کسان سائبیریا واپس چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ وہاں کے حالات بہت سخت تھے ہارش ویدر کی وجہ سے، اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ سٹولیپن کے مخالف یہ افواہ پھیلاتے تھے کہ سائبیریا لوگوں کو لے جا کر وہاں ان پر ظلم کر کے زبردستی ان سے کام کروایا جاتا ہے، اور سٹولیپن کو کریڈٹ دینے کے بجائے وہ کہتے تھے کہ پیداوار میں جو اضافہ ہوا وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ موسم اچھا تھا، اس لیے فصل زیادہ ہوئی۔ دوستوں، وجہ جو بھی تھی، لیکن اس وقت اس نظام سے روس کو بہت فائدہ ہوا۔ لیکن سٹولیپن بھی کوئی دودھ سے دھلا ہوا شخص نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اصلاح کار تو تھا، لیکن ایک ظالم انسان بھی تھا۔ ایک طرف جہاں وہ کسانوں کی ترقی کی بات کرتا تھا، تو دوسری طرف وہ انقلابیوں کو زبردستی کچلنے میں بھی یقین رکھتا تھا۔ اس کے دور میں لوگ پھانسی کے پندے کو سٹولیپن کی ٹائی کے نام سے یاد کرتے تھے، جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنے زیادہ لوگوں کو پھانسی دی ہوگی، اور اس وجہ سے بھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ دوستوں، تب تک سٹولیپن کی مقبولیت روس کے لوگوں میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ سال 1911 ستمبر کا مہینہ اور کیو سٹی۔
جو کہ آج یوکرین کا ایک کیپٹل ہے۔ اس وقت کے زار نکولس سیکنڈ اپنے خاندان کے ساتھ کیف آیا تھا۔ شام کو اوپرا کی تقریب تھی، اسٹولیپن بھی وہاں اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ زار اس کے سامنے اپنی فیملی کے ساتھ ایک باکس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوپرا کے بریک کے دوران ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور پستول نکال کر 2 گولیاں چلا دی۔ ایک گولی اسٹولیپن کے بازو میں جبکہ دوسری گولی اس کے سینے میں لگی۔ اسٹولیپن نے زار کی طرف دیکھا اور آخری جملہ کہا، میں زار کے لیے مر کر خوش ہوں۔ اسٹولیپن کے قاتل کا نام ڈمیٹری بورگوف تھا اور وہ خود خفیہ پولیس کا ممبر بھی تھا۔ یہ بات آج تک ایک معمہ ہے کہ اسے اسلحے کے ساتھ کیسے اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اندر جانے دیا گیا۔ 4 دن بعد 18 دسمبر 1911 کو پیٹر اسٹولیپن دم توڑ گیا اور مرنے کے وقت اس کی عمر 49 سال تھی۔ اسٹولیپن کے مرنے کے بعد اس کی اصلاحات بھی روک دی گئی کیونکہ نیا بننے والا وزیر اعظم بہت کمزور تھا اور ڈوما یعنی اسمبلی میں اکثر لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ سب ختم ہوا جو اسٹولیپن نے بنایا تھا۔ دوستوں میں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اسٹولیپن زندہ رہتا تو وہ اپنی اصلاحات کی وجہ سے روس کا انقلاب روک پاتا؟ تو دوستوں یہ تھی ہماری رشین ہسٹری کے بارے میں ایک اور کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں سو پلیز مسٹ ڈو اٹ ان دا کامنٹ سیکشن۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں with another story. Till then, take a very good care of yourself. اللہ حافظ.